अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए भाई, कुछ सवालात आप लोगों के हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज की जो हमारी सवालात और उनके जवाबात की मजलिस है, चंद सवालों के जवाबात कवर करेंगे, बाकी अगली नशिस्त के लिए छोड़ते हैं। हमारे भाई है मोहम्मद इदरीस साहब, इन्होंने सलाम पेश किया है। वालेकुम अस्सलाम। इदरीस भाई कहते हैं कि मुफ्ती साहब कहाँ मसरूफ़ थे आप हमारे मसाइल पर। अच्छा। देखिए इदरीस भाई, कुछ हालात थे, कुछ मसरूफियत थी, कुछ काम चल रहे थे जिनकी बुनियाद पर हम रेगुलर अपडेट नहीं कर पा रहे थे। तो खैर अभी कुछ हालात साजगार हो चुके हैं, तो इंशाअल्लाह वापस से अपने रविश पर आते हैं। जो सवालात बाकी हैं उनके जवाबात देने की कोशिश करते हैं। तो खैर आपका सवाल ये है कि मैं ओसीडी का मरीज़ हूँ। जब नापाक होता हूँ तो बहुत टाइम वसवसे में फिर जाता हूँ। शर्मगाह को साफ़ करते टाइम फिर जब गरारा करता हूँ तो अच्छा, आप गुस्ल के बारे में वहम और वसवसे के मरीज़ हैं। तो देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि जब आप गुस्ल कर रहे हों, चाहे आप नजासत से पाकी हासिल करने के लिए या फिर नॉर्मली तौर पर जो भी आप गुस्ल कर रहे हों, तो आपको सिर्फ़ एक बात पर ध्यान देना है, और वो ये है कि गुस्ल में कुल 3 फ़राइज़ होते हैं और बहुत सारी सुन्नतें होती हैं। जो फ़राइज़ होते हैं, जिनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप अच्छी तरह गरारा करें। गरारा करना है यानी मुंह में कुल पानी लेकर के अच्छी तरह हलक तक आपका पानी चला जाए, ये एक फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ ये है कि आपकी जो नाक की नरम हड्डी होती है, जहाँ तक आप पानी को नाक पे पहुँचा सकते हैं वहाँ तक आपको पहुँचा देना है। ये कुल 2 फ़र्ज़ हो गए। और तीसरा फ़र्ज़ ये है कि आपको फुल बॉडी को अच्छी तरह धो लेना है। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक अच्छी तरह आपको 3 मरतबा पानी को बहा देना है। यहाँ पर आपका गुस्ल क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में कितने भी शुकूक व शुबहात पैदा हों, कितने ही वसाविस पैदा हों, कितने ही ख्यालात आपको परेशान कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आपने जब ये 3 फ़राइज़ अदा कर लिए हैं, हाँ, इससे पहले आप वज़ू कर सकते हैं। जैसे आप नमाज के लिए वज़ू करते हैं तो उसी तरह आप वज़ू कीजिए, उसके बाद में 3 फ़राइज़ अदा कीजिए। सुन्नत और फ़राइज़ का मजमुआ होकर आपका गुस्ल बिल्कुल निखर जाएगा और आप क्लियर कट हो जाओगे, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। शाहिद भाई ने कहा है कि अच्छा, इन्होंने वॉइस मैसेज भेजा है। शाहिद भाई देखिए, आपका जो कहना था कि लोग ये जो बॉयलर मुर्गियाँ होती हैं उनका कलीजा खाना सही नहीं समझते हैं, तो इसके बारे में आपने राय तलब की है। तो शाहिद भाई, ऐसी कोई चीज़ है नहीं। कलीजा जो होता है किसी भी जानवर का जो कि हलाल हो, उसको आप खा सकते हैं, उसमें मुर्गी भी शामिल है। इसका कलीजा खाने में कोई हुर्मत नहीं है, बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई आदमी तबई तकाज़े की बुनियाद पर ही ना खाना चाहे तो यह अलग बात है, लेकिन हराम या फिर नाजायज़ होने की कोई बात नहीं है। कोई भी मुर्गी हो, देसी मुर्गी हो, बॉयलर हो या फिर और भी कोई दूसरी ज़ात की हो। चलिए आगे है। इनोसेंट साहब ने सलाम पेश किया है। वालेकुम अस्सलाम। इनका कहना यह है कि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ वसवसे की वजह से, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आपको सेहत और शिफा वाली तवील ज़िंदगी नसीब फरमाए, हर किस्म के वसवसे और ख़यालात से आपको छुटकारा अता फरमाए। अगला सवाल आपने किया है कि कोई भी गंदी चीज़ को हम पकड़ लेते हैं तो कितनी बार साबुन लगाना चाहिए और इस्तिंजा के बाद कितनी बार साबुन लगाना ज़रूरी है। देखिए, जो साबुन लगाना ज़रूरी होता है वो ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, साबुन का जो इस्तेमाल होता है ये किसी भी सूरत में ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी होता है कि अगर कोई गंदगी, कोई नजस चीज़ आपके हाथ पर लगी है, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट पर कोई नजासत लगी है, उस नजासत को रिमूव करना ज़रूरी होता है। ये बात अच्छी तरह समझ लें। तो नजासत को रिमूव करना ज़रूरी है, साबुन का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, शैम्पू का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, या किसी भी केमिकल को यूज़ करना ज़रूरी और वाजिब नहीं है। हाँ, अगर आप सहारा लेते हैं
جیسے آپ کے ہاتھ پر کوئی نجاست لگی، کوئی گندگی لگی، اور وہ گندگی کے اندر اتنی چکناہٹ تھی کہ وہ نارمل سے پانی کو یوز کرنے کی وجہ سے ختم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کسی کیمیکل یا شیمپو یا صابن کا یوز کرنا آپ کے لیے ضروری ہو چکا ہے، تو بس آپ اس کو یوز کیجئے ایک مرتبہ میں۔ اگر نجاست ختم ہو جاتی ہے تب بھی کافی ہے، 2-3 مرتبہ اگر لگانے کی ضرورت پڑ گئی تب بھی کافی ہے۔ کتنی مرتبہ لگانا ضروری ہے ہم اس کو فکس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب آپ واش روم سے باہر آ جاتے ہیں یا پھر واش روم کے اندر ہی آپ اور چھوٹا یا بڑا استنجا آپ نے کیا ہے تو وہاں پر صابن کا استعمال کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر نجاست کو اچھی طرح ریموو کرنے کے لیے آپ یوز کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے، بہرحال ضروری اور واجب نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے فیض صاحب نے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میری پینٹ ناپاک تھی، میں بھول گیا۔ پینٹ آپ کی ناپاک تھی اور آپ اس کو بھول گئے، ٹھیک ہے، اور اس میں فجر کی نماز بھی آپ نے پڑھ لی ہے، وقت کے بعد یاد آیا اب میں کیا کروں؟ ادا کروں گا یا پھر مجھ پر توبہ کرنی ضروری ہوگی؟ مجھے اس کا گناہ ملے گا پلیز، میں بہت پریشان ہوں۔ دیکھیے فیض بھائی، غلطی سے کوئی غلط کام ہو گیا ہے تو اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس غلطی کو سدھارنے کا انسان کے پاس ایک موقع ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو غلطی کر لی ہے اس کا موقع، اس کو سدھارنے کا موقع آپ کے پاس ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ ظاہر سے بات ہے وہ جو پینٹ آپ کے نجس تھی، جس کے اوپر نجاست لگی تھی، تو اس کی وجہ سے اگر آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے تو بعد میں آپ کو قضا کرنے کا اختیار ہے۔ تو آپ اچھی طرح اس پین کو صاف کیجئے یا پھر اس کو نکال کر دوسری اچھی پین کو استعمال کیجئے، پہنیے، اور اس کے بعد میں آپ اپنی نماز کو قضا کر لیجئے۔ آپ نے چونکہ جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا ہے، اس لیے آپ پر اس نجس پین کے اندر نماز کے ادا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کلیئر؟ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے، کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ مقبول بلوچ، سلام پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مفتی صاحب میں بھی اس سے پریشان ہوں، شیطانی وسوسے گندے دماغ میں آ جاتے ہیں، کیا کروں؟ دعا کیجیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت اور شفا والی زندگی نصیب فرمائے، اور جتنے بھی پریشان کن خیالات ہیں ان تمام خیالات سے آپ کے دامن کو بچائے رکھے۔ دیکھیے بہت سارے ویڈیوز کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں بیان کی ہیں، آپ ان کو وزٹ کیجئے، دیکھیے، ان دعاؤں کو اچھی طرح آپ لکھ لیجئے، اور اس کے بعد میں صبح شام ان کا ورد کیجئے۔ انشاءاللہ یہ وساوس اور یہ جو غلط سلط جو باتیں آپ کے ذہن و دماغ میں آتی رہتی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اچھا، رضوان خان، محمد ارحان نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں بھائی، کیوں رکھیں گے آپ ایسے نام کو چوز کیجئے جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، صحابہ کرام میں سے کسی کے نام سے ہو، جس کی نسبت تابعین اور علماء کرام میں سے کسی کے نام کے ساتھ ہو، ایسے ناموں کا آپ چوز کیجئے۔ ارحان ظاہر سی بات ہے، یہ اس کی میننگ کے اعتبار سے بھی شاید یہ کچھ خاص نام نہیں ہے، اس لیے اس نام کو چھوڑ دیجئے، اور بڑے جو پیارے پیارے نام اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء مبارکہ ہے، ان میں سے کسی نام کو آپ پسند کیجئے، انشاءاللہ اس نام کا جو خیر ہے وہ آپ اپنے بچوں کے اندر بھی ضرور دیکھو گے۔ طیب فاروقی صاحب نے بھی سوال کیا ہے اور کہتے ہیں کہ میرے بیڈ پر ایک کارٹون کی تصویر ہے، اڑ والے بیڈ پر اس کی کان، آنکھ اور ناک ہے، کارٹون والا بنا ہوا ہے، میں نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، گدا ہٹا کر میں نے دیکھا نہیں تھا کہ کوئی تصویر بنی ہوئی ہے، کیونکہ وہ گدے کے نیچے رہتا ہے، آج میں نے دیکھ لیا ہے کوئی تصویر بنی ہوئی، میری نماز ہو جائے گی کیونکہ یہ میرے سامنے میرے سجدے کے آگے۔ دیکھیے طیب بھائی، آپ نے غلطی سے وہاں پر نماز ادا کر لی ہے، آپ کی نماز تو صحیح ہوگی، نماز درست ہوگی۔ یہ گناہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ آپ کو پتہ ہو، ہے نا،
آپ کو یقینی طور پر پتہ ہے یا پھر آپ کو اپنی کھلی آنکھوں سے وہ چیز نظر آ رہی ہے، پھر بھی آپ جان بوجھ کر نماز ادا کرتے ہیں، تو یہاں پر مکروہ تحریمی ہوتا ہے اور اس کا گناہ بھی آپ کو ملتا ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا اور آپ نے انجانے میں نماز ادا کر لی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ توبہ استغفار کیجئے اور فیوچر میں اس طرح کے یہ جو وہاں پر نماز ادا کرنے سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ دانیہ عظیم کا کہنا یہ ہے کہ اور مفتی صاحب قاضی آئے اور قاضی اچھا نکاح کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے۔ قاضی صاحب آئے اور انہوں نے شاید کچھ پوچھا نہیں، جب کہ سب کو پتہ تھا کہ لڑکی رضامند ہے اور اس نے سائن بھی رضامندی سے ہی کیے ہیں۔ بعد میں قاضی نے مجلس میں لڑکے کے منہ سے قبول کروایا۔ اب یہ نکاح صحیح ہوا ہے۔ دیکھیے نکاح تو صحیح ہو گیا، چونکہ یہاں پر تمام چیزیں ایک دوسرے کے سامنے بالکل واضح ہے۔ لڑکی کو بھی پتہ ہے کہ جی میرے جو منگنی کا جو شادی کا جو معاملہ تھا کافی دنوں سے چل رہا تھا اور آج کی ڈیٹ میں فلاں ابن فلاں سے میرا نکاح ہونے جا رہا ہے، اور اس کا جو ولی ہے جو اس کے والد صاحب ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ میری بیٹی بھی راضی ہے۔ اسی طرح جو وکیل ہوتے ہیں، وکیل بھی چونکہ لڑکی کا کوئی قریبی ہوتا ہے، اس کا ماموں ہو سکتا ہے، اس کا خالو ہو سکتا ہے، اور وہ بھی کوئی بھائی ہو سکتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ جو بچی ہے یہ نکاح کے لیے راضی ہے اور اس نے رضامندی کے ساتھ اپنے دستخط وہاں پر کر لی ہے، تو یہ بھی رضامندی ہے۔ باقاعدہ اس کو زبان سے ہی کہنا کہ نہیں مجھ کو فلاں بندے سے نکاح کرنا، میں اس کو پرمٹ کرتی ہوں، میں اس کے اوپر راضی ہوں، اس طرح زبان سے ہی کہنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ نے جو چیز بیان کی ہے تو یہاں پر بھی اس کی زبان سے کہے الفاظ کے بغیر بھی صرف دستخط کا کرنا بھی نکاح کے درست ہونے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ طیب بھائی کا واپس ایک سوال ہے، سلام پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا جواب جلدی دیجیے گا، نماز کا معاملہ ہے۔ جی بھائی بالکل، کہتے ہیں کہ میں اسکول جاتا ہوں تو میں ظہر کی نماز کیسے پڑھوں؟ میں صبح کو جاتا ہوں اور اسکول سے میرا ڈپارچر 3 بجے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عصر کی نماز کا وقت 3:10 پر شروع ہو رہا ہے، یعنی 3:10 پر ظہر قضا ہو رہی ہے۔ وقت 1 منٹ یا 2 منٹ میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ میں ظہر کی نماز کیسے پڑھوں؟ کیونکہ میرا اسکول غیر مسلم کا ہے، وہاں بالکل اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے۔ میں نماز کب پڑھوں ظہر کی؟ بھائی جب بھی آپ اپنے گھر پر پہنچ جائیں گے اطمینان سے، وہاں پر جانے کے بعد اچھی طرح فارغ ہو جائیے اور وقت رہتے ہی، چونکہ ظاہر سی بات ہے جو آپ گھر پر پہنچ رہے تو وقت تو ختم ہو جا رہا ہے، اوکے، تو وقت ختم ہو جا رہا ہے تو آپ کو مجبوری کے اندر قضا کرنی ضروری ہو جائے گی۔ بہرحال آپ کو قضا کر لینا ہے۔ آپ کوشش کیجئے کسی ایسے اسکول میں داخلہ لے لیجئے جہاں پر آپ کو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے پرمیشن مل جائے، اجازت مل جائے۔ اگر بہت زیادہ کوششوں کے باوجود آپ کو پرمیشن نہ مل سکے یا پھر آپ جس پڑھائی کے اندر مصروف ہے اس طرح کی کوئی پڑھائی کا کوئی کالج یا پھر کوئی یونیورسٹی وہاں پر موجود نہیں ہے، وہی اکلوتا کالج ہے جہاں پر آپ کو آپ کے مطلوبہ تعلیم وہیں پر مل سکتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ چونکہ معذور ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، 1-2 سال کا مسئلہ ہے، تو وہاں پر کوشش کیجیے آپ کہ وقت کے گھر پر جانے کے بعد میں سب سے پہلے وہ جو ظہر کی نماز چھوٹ چکی ہے اس کو قضا ادا کر لیجیے۔ اچھا، اگلا سوال کیا ہے مستان صاحب نے، مجھے ہر وقت ہوا خارج ہونے کا محسوس ہوتا ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے، یقین رہتا ہے اس حالت میں وضو کروں، میرا وہ حصے میں کچھ ہوا چھوٹا ہوا نکل نہیں۔ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھیے اگر آپ کو صرف وہم ہوتا ہے کہ میری ہوا خارج ہو چکی ہے تو وہم کے اوپر آپ کو چلنا نہیں ہے، اس کی بات آپ کو سننی نہیں ہے۔ ہاں جس وقت آپ کو اسمیل محسوس ہو، بھئی گندی اسمیل آئی ہے یا پھر اس کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی ہے، یعنی آپ کو کچھ نہ کچھ درجے میں کنفرمیشن ہو چکا ہے کہ اب ہوا خارج ہو چکی ہے، اس وقت آپ وضو کیجئے۔ اگر اس طرح کا کوئی کنفرمیشن آپ کو ملتا نہیں ہے، صرف وہم اور خیالات آپ کے دل میں پیدا ہو، تو اس وقت آپ بالکل نارمل جیسی حالت میں ہی رہیے۔ فہیل احمد کہتے ہیں کہ
میں واشنگ مشین میں کپڑے دھو رہا تھا تو لائٹ چلی گئی۔ کوئی 2-3 گھنٹے کے بعد آئی، مشین رک گئی کیونکہ لائٹ جا چکی تھی۔ جب کپڑے نکالنے چاہے تو دیکھا کہ مشین میں پانی ہے۔ پھر میں نے وہ کپڑے نکال کر الماری میں رکھ دیے تو الماری ناپاک۔ پھر ایک برتن لیا کچن سے مشین سے پانی نکالنے کے لیے، تو ان سب برتن جن پر ہاتھ رکھ دیا تھا وہ سب ناپاک پانی نکالا۔ پھر بچا ہوا کپڑا مار کر نچوڑیا، وہاں پر کپڑا پاک ہوگا، اس سے میری والدہ گھر کی صفائی کرتی ہے۔ دیکھیے، میرے کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس وقت جب آپ کپڑے کو صاف کر رہے تھے مشین میں اور لائٹ چلی گئی، تو لائٹ کے جانے کے بعد میں جن کپڑوں کو آپ نے مشین میں رکھا ہوا تھا، چونکہ وہ گیلے تھے اور وہاں پر پانی بھی موجود تھا، ان کپڑوں کا آپ نے ہاتھ لگایا، وہاں سے آپ کی پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو دیکھیے، آپ نے ان کپڑوں کو نکال کر ظاہر سی بات الماری میں رکھ دیا، تو کپڑے یا تو سوکھے ہوں گے، گیلے تو آپ الماری میں رکھ نہیں سکتے ہیں۔ اگر سوکھے کپڑے تھے اور الماری میں رکھ دیا ہے تو پھر الماری وغیرہ کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ جو کپڑے جب سوکھ گئے ہیں تو سوکھے ہوئے کپڑوں کی نجاست آپ کے دوسرے کپڑوں میں نہیں پہنچتی ہے۔ ہاں، اگر گیلے ہی کپڑے آپ نے رکھ دیے تھے تو ظاہر سی بات تھی، اب چونکہ وہی کپڑے آلریڈی نجس تھے، ناپاک تھے، تو اس کی وجہ سے الماری کا وہ حصہ جہاں پر وہ گیلے کپڑے آپ نے رکھے تھے وہ حصہ ناپاک ہوگا، پوری کی پوری الماری ناپاک نہیں ہوگی۔ اسی طرح جن برتنوں کا آپ نے ہاتھ لگایا ہے، ٹھیک ہے، جن برتنوں کا آپ نے ہاتھ لگایا اور آپ کو پتہ ہے کہ نہیں جی فرسٹ ٹائم ہی ابھی تک پورے کپڑے کا پانی باہر نہیں نکلا تھا، واشنگ مشین کا پانی فرسٹ ٹائم ہی میں وہاں پر پھنسا ہوا تھا، تو پھر ایسی صورت میں جن چیزوں کا آپ نے ہاتھ لگایا ہے بس ان کو واش کرنے کا کام آپ کو کرنا ہے، بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، پورے گھر کی صفائی وغیرہ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے بس کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جو سوالات آپ لوگوں کے ہیں اگلی نشست میں ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔